बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, इस रात हर साल मैं आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको, आपके अहले खाना को, आपके बच्चों को, आपके गिरदोनवाब में रहने वालों को, तमाम लोगों को ईद मुबारक पेश करूँ, लेकिन दिल पे इतना बोझ है कि मैं नहीं समझता कि हमें आज की रात या कल के दिन एक दूसरे को ईद मुबारक का पैगाम देना चाहिए। कोयटा में ईद से एक दिन पहले जो कुछ हुआ, रोजेदारों के साथ जो कुछ हुआ, ये इंतहा है और ये चीज साबित करती है कि स्टेट कमजोर होती चली जा रही। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कहूंगा कि स्टेट नाकाम हो चुकी है, लेकिन हम बड़ी तेजी से नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर आज हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो हम अपने साथ, अपने बच्चों के साथ और अपनी आने वाली नस्लों के साथ जुल्म करेंगे। आज पुलिस लाइन कोयटा में खुदकुश हमला हुआ। 34 पुलिस एहलकार उसमें शहीद हो गए, 40 जख्मी हुए और शहीद होने वाले तमाम लोग रोजादार भी थे। ये भी मैं आपको बताता चलूं। इस वाक़े का आगाज सुबह एक इंस्पेक्टर की मौत से हुआ। SHO महिबुल्लाह अपने बच्चों के साथ घर जा रहा था कि रास्ते में उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, जिसमें वो शहीद हो गए, 4 बच्चे उनके जख्मी हो गए। रवायत के मुताबिक पुलिस हमेशा अपने शहीद होने वाले अफसरों का और अपने एहलकारों की नमाज जनाजा पढ़ाती है पुलिस लाइन्स में। इनकी नमाज जनाजा हो रही थी पुलिस लाइन्स में। अभी जनाजा शुरू नहीं हुआ था कि खुदकुश हमलावर वहां पहुंचा और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें DIG फौरी तौर पर शहीद हो गए, एक SP शहीद हुए, एक DSP शहीद हुए, इसके अलावा पुलिस एहलकार शहीद हुए। ये सब रोजेदार थे और आखिरी रोजा था और अगले दिन इन सब ने अपने बच्चों के साथ, अपने लाहिकीन के साथ मिल के ईद मनानी थी और उस दिन ये लोग शहीद हो गए। कोयटा पाकिस्तान का सबसे पुरअमन और खूबसूरत तरीन शहर होता था और आपको याद होगा कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए इस शहर की तरफ रुख करते थे, लेकिन अब ये शहर मुझे बड़े दुखी दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि दोज़ख बन चुका है, जहन्नम बन चुका है। वहाँ खौफ के साए मंडला रहे हैं, लोग एक दूसरे की तरफ वहशत से देखते हैं और किसी शख्स को ये यकीन नहीं होता कि मैं घर से निकल रहा हूं तो क्या मैं शाम को अपने घर वापस भी आ सकूंगा, अपने बच्चों से, अपने अजीज रिश्तेदारों से, अपनी माँ से, अपने बाप से मिल सकूंगा। ये सूरत हाल है ईद से पहले। लिहाजा मैं समझता कि मुझे आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए ईद की, या आपको अपने दोस्तों, अपने अहबाब को ईद मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, या स्टेट को या हुकूमत को ईद मनानी चाहिए। काश आज के दिन हम 100 का ऐलान करते, कम से कम बलूचिस्तान में 100 का ऐलान कर देते, वज़ीर आज़म साहब ऐलान कर देते कि मैं अपने बच्चों के साथ ईद नहीं मनाऊंगा, सदर साहब ऐलान कर देते कि मुझे दुख हुआ है और इस दुख के नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि हमें ये ईद नहीं मनानी चाहिए। लेकिन बेसिक इंतहा है कि सदर साहब भी खामोश हैं, आने वाले सदर साहब भी खामोश हैं। वज़ीर आज़म साहब जो उम्रा करके ताज़ा वापस तशरीफ़ लाए हैं और वो सिक्योरिटी पे ऊपर उन्होंने एक मीटिंग भी की, उनकी तरफ से भी कोई इस किस्म का बयान नहीं आया। ये वो बेहिसी है जो स्टेट को बुरी तरह नाकाम कर रही है। मैं मेहमानों का तारफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तारिक अजीम साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हुक्मरान जमात है इस वक्त और जाहिर है जब हुक्मरान जमात का नुमाइंदा हमारे पास बैठा होगा तो हम उनसे ये सारे सवाल करेंगे जो कौम पूछना चाहती है। जैसे तारिक महमूद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माहिर कानून है और इनकी एक और इनफरादियत यह है कि इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कोयटा में गुजरा और ये उस सारी सूरत हाल के यानी शाहिद भी हैं कि कोयटा में किस तरह तब्दीली आई, बलूचिस्तान में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई जिसकी वजह से आज वो सूबा रहने के काबिल नहीं रहा। सेनेटर मीर हासन खान बुज़ैंजो साहब टेलीफोन पे नेशनल पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और ये वो पार्टी जिसकी हुकूमत है बलूचिस्तान में, वज़ीर आला इनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तस्लीम नूरानी साहब हमें लाहौर में ज्वाइन करेंगे, साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं और ये बताएंगे कि आज तक हमारी दाखिला की वजारत ने क्या किया जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस के रज़ाउर रहमान साहब से थोड़ी देर पहले मैंने एक गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। चंद सवाल उनसे किए थे, उससे शायद कुछ सूरत हाल आपके सामने आ जाए। मैं मेहमानों की तरफ जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी गुफ्तगू रज़ाउर रहमान के साथ जो अभी चंद लम्हात पहले हमने रिकॉर्ड की। रज़ा, ये बताओ कि हुकूमत के लोगों के और सियासतदानों के फोन्स क्यों बंद है? हम सारा दिन कोशिश करते रहे कि उनके साथ बात हो, उनसे पूछ सकें कि ये हालात कैसे ठीक होंगे। ये 34 लाशें आपके कैपिटल में पड़ी हैं, इनके जिम्मेदार कौन है, किसको कौन पकड़ेगा? इन्होंने फोन बंद किए हुए, राब्ते में नहीं। ये लोग हैं कहाँ इस वक्त?
جی چودھری صاحب، جس طرح آپ نے یہ سوال کیا ہے، کوئٹہ کو اگر ہم دیکھیں، خصوصاً کوئٹہ کے اندر کچھ عرصے سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، خودکش حملے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں، پریشان ہیں، اور اس بدامنی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب حالات یہاں تک ہے کہ مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں اور جو عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور یہ سلسلہ کرنے والے جو بھی ہیں، جو بھی اس پہ ہے، نامعلوم ہے. جب بھی یہ واقعہ ہوتا ہے، نامعلوم افراد آتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، یا کوئی ایسا دھماکہ خیز مواد رکھ جاتے ہیں جس کے بعد وہاں پر لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں، خون میں لوگ نہا جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، اور خصوصاً کوئٹہ شہر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ متواتر واقعات ہو رہے ہیں، اور ان کے تدارک کے لیے وہ کہ حکومت کی طرف سے بھی دعوے کیے جاتے ہیں، بڑی باتیں ہوئی ہیں، لیکن اب تک ان واقعات کو حکومت نہیں روک سکی. رضا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر قاسم صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال ہے، پاکستان کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں جو خوف سے خالی ہو. اس وقت اسٹیٹ کسی جگہ نظر نہیں آتی، جیلیں توڑ کے لوگ آپ کے قیدیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، مسجدیں آپ کی محفوظ نہیں. اسلام آباد کیپٹل ہے، فیصل مسجد سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. 3 دن سے ہم خوف میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ 1417 لوگ جو اس وقت اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان کے اوپر کوئی شخص حملہ نہ کر دے. اس کو محفوظ رکھنے کے لیے مارگلہ کی پہاڑیوں پہ پولیس بھی ڈپلائے ہے، آرمی بھی ڈپلائے ہے، اور پورے شہر کے اندر جو خوف کا منظر ہے وہ بھی. کوئٹہ کی صورتحال آپ کے سامنے، خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ کے سامنے، کراچی میں لاشیں سڑکوں کے اوپر پھینک دی جاتی، اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے سینیٹر صاحب؟ سب سے پہلے تو جی میں جو صاحب بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم صاحب نے آتے ہی جب ان کو پتہ چلا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، لیکن افسوس کا اظہار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کافی نہیں ہے. جی نہیں، آپ نے کہا انہوں نے کسی نے افسوس کا اظہار نہیں کیا، اس لیے میں کلیئریفائی کرنا چاہتا ہوں. ایک بیان ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، میں بالکل مانتا ہوں آپ سے جی کہ وہ اٹ از ناٹ انف. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کل جو عید کے فنکشنز ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہ نہیں ہوں گے کل، وہ نہیں کر رہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمیں پراپر جو ہے اس میں پراپر جو ہے اس کی نمبر ایک تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ صرف اب جو ہم کہتے تھے کہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا سیکٹیرین ہے، اب یہ اس سے بڑھ گیا ہے. اٹ از اے لو لیول انسرجنسی ہے جو اس وقت ملک میں انارکی ہے. سیدھی بالکل جی. انارکی دیکھیں، انارکی ایک اور صورت ہوتی ہے. یہ تو انسرجنسی ہے جہاں پہ آرمڈ ٹیررسٹ ہیں جو کہ دے سیم ٹو بی بیٹر ایکوپڈ، ان کے پاس اچھی انفارمیشن ہے، ان کے پاس اکوپمنٹ اچھا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ ٹریننگ بھی انہوں نے ہمارے سے اچھی لی ہوئی ہے، جب جاتے ہیں چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اٹیک کر دیتے ہیں. اب اس کی جو صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ واقعی بہت سنگین ہے. مجھے افسوس سے اگری کرنا پڑتا ہے آپ سے، جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ہم اس کا پراپر جواب نہیں دے رہے. اس میں اب میرا خیال ہے کہ ہم کوئی اور رائے دے نہیں سکتے، اور نہ ہی اس میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے. پولیس ڈیمورلائز ہوگی. پولیس کا کام ہے ان لوگوں کو روکنا، انویسٹیگیٹ کرنا، آپ کی جان کو تحفظ دینا. اب صورتحال یہ جب اٹیک کیا جاتا ہے، فرض کیجئے کہ ڈیرہ اسماعیل خان جیل پہ اٹیک ہوا، جیل کے اپنے اہلکاروں نے اپنی بندوقیں سائڈ پہ رکھی، دروازے کھول دیے. انہوں نے کہا کہ ہم 145 لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنی جان بچائیں. 150 لوگ پولیس لائن میں تھے، وہ باہر نہیں نکلے، اور کنٹونمنٹ ایریا سے جہاں سے وہ گزرے وہاں سے ان کے اوپر کوئی فائرنگ نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اسٹیٹ کے وہ آرگن جنہوں نے آپ کو تحفظ دینا، وہ اتنا ڈیمورلائز ہو چکا ہے کہ وہ اب جان دینے کے لیے تیار نہیں آپ کے. اور اب جب جنازوں میں بم پھٹیں گے اور جنازے میں پڑیں گے، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پولیس والے یا فوج کے لوگ جب شہید ہوں گے تو ان کی لاش اٹھانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کہ ہم جنازہ پڑھیں گے اور یہاں پہ بم پھٹ گیا تو ہم مر جائیں گے. تو جب یہ صورتحال ہو تو اس کی ذمہ داری براہ راست حکومت پہ آتی ہے. بالکل جی. دیکھیں، مال اور جان کا تحفظ جو ہے یہ حکومت کی اولین فرض ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیسے ہے. ابھی تک تو ہے بات چیت کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے بات کریں گے، بات سے حل کریں گے. ہمارے ریزولوشنز ہیں، جوائنٹ ہاؤسز کے ریزولوشن ہیں جس میں بات کی گئی، 3Ds کی بات کی گئی، ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، ڈیٹرنس ہونی چاہیے. اب دیکھنا یہ کہ ہم نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، بات چیت کر کے بھی دیکھ لی. اب اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے کہا جی کہ چلیں حکومت چینج ہو جائے گی تو اس میں شاید بہتری آ جائے، لیکن لگ رہا ہے کہ اس میں ابھی ہمیں ایسے سٹیپس بڑا کام کرنا پڑے گا. جیسے صاحب کی طرف جانا، جیسے صاحب پچھلے اگر آپ 10 سالوں کا
آپ اگر ایک نتیجہ نکالیں، تمام خبروں کو اکٹھا کر لیں، 3-4 حکومتیں جو گزری ان میں، ان سب کا اندازہ لگا لیجئے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ہو جائے گا، کرنا چاہیے، یہ ہوگا، اس طرح کر لینا چاہیے، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے ہم نہیں کر پا رہے، ہمارے پاس اتنا پوٹینشل نہیں، یا ہم بڑا ڈیسیژن نہیں کر پا رہے، لیکن کم از کم مرنے والے پولیس والوں کی نماز جنازہ تو پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کا سوگ تو منا سکتے ہیں، اسٹیٹ ان کو یہ تو بتا سکتی ہے ان کے لواحقین کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ نقصان آپ کا نہیں، وہ ہمارا نقصان ہوا ہے، وہاں پہ بھی اسٹیٹ بے حسی کا مظاہرہ کر رہی۔ دیکھیں پہلے آپ نے 10 سال کی بات کی نا، طارق صاحب نے بھی کچھ فرمایا، بھائی کو فیصلہ کر تو لو۔ ابھی تک جو پچھلے 10 سال کی جو بات کر رہے ہیں، چاہے ان کی حکومت ہو، چاہے جمعہ 8 دن ہے، لیکن ان کو یہ پتا تھا جب الیکشن لڑنے جا رہے تھے اور جب لوگوں سے وعدے کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ پاکستان کون سے چیلنجز فیس ہیں، اور یہ ایک اس میں بہت بڑا ایشو تھا۔ تو گزارش یہ کوئی آل آف اے سڈن کو ایسی نیا نہیں ہے، کوئی نیا نہیں آ گیا کہ اچانک سیلاب آ گیا تو آپ کو پتہ نہیں چلا، تو آپ کے تو سوال یہ جو آپ آگے ہیں تو آپ نے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ اور ایک اور بات، یہ بھی بات نہیں کی جا سکتی، چاہے ڈی آئی خان والی بات ہو یا بلوچستان کی بات ہو، کہ یہ پروونشل کا معاملہ یا ایون کراچی کا ہو، یہ ٹیررزم ہے، نہیں ٹیررزم ہے، ملک کا مسئلہ نہیں۔ اگر دنیا جہاں میں ٹیررزم کو دیکھیں تو ٹیررزم ہمیشہ جو ہے نیشنل ایشو ہوتا ہے، فیڈریشن ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو ان پر اور ان سے پہلے جو گزرے ان پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے کو ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تو جس وقت آپ نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا، آپ نے مرنا ہے، مارنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، ہتھیار ڈالنے ہیں، تو پھر پولیس پیچھے کیا کرے؟ اور پولیس کی بات بتاؤں، دیکھیں گزارش ہے، پاکستان کے سارے لوگوں کو، سٹیٹ کو تو رہنے دینا، یہ تو یہ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ تو علیحدہ بات ہے۔ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو میں ایک آج میسج دینا چاہتا ہوں، وہ میسج یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت آپ جو محفوظ ہیں، چاہے میں ہوں یا آپ، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ اور دوسری ایجنسیز ہیں، یہ درمیان میں ایک شیلڈ ہیں۔ اگر آپ نے ان کو سپورٹ نہ کیا، اگر آپ ان سے اسی طرح بدتمیزی، وہ تمام تر خرابیوں کے باوجود یہ شیلڈ ہیں۔ سر وہ ناکے پہ تو کھڑا ہے، وہ روک تو رہا ہے، گاڑی تو چیک کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک اور بات ہے، اب تو آپ یہ بھی گلہ نہیں کر سکتے کہ پولیس والے چھوٹے لوگ مرتے ہیں، نہیں، ڈی آئی جیز اس سے پہلے بھی مرے ہیں، چاہے پشاور کا واقعہ ہو، دوسری جگہ واقعہ یہ بھی، اور دوسری بات ہے سی سی او پی او کوئٹہ کا بال بال بچ گیا۔ اور مجھے آج ایک بات، جس وقت آئی جی صاحب وہاں پر تقریر کر رہے تھے اور زبیر صاحب ساتھ کھڑے تھے، جو آئی جی صاحب نے تقریر کی وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے، گورنمنٹ نہیں ہے کسی نہیں، دیکھیں نا، یہ ایسے میٹر فیکٹ، یہ جو تقریر کی میں ان پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسے میٹر فیکٹ سب سے پہلے یہ فیصلہ جو ہے یہ گورنمنٹ کو کرنا ہے۔ اور تیسری بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریبات پرائم منسٹر میں ختم کر لیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابھی سے ان کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اور تیسری بات، جتنی اپوزیشن پارٹی ہیں وہ بھی سیاست نہ کریں اس موضوع پر، اس لیے تباہ ہوں گے سارے ہوں گے۔ اب اس بات پر نہ رہیں کہ چونکہ یہ ناکام ہو جائیں گے تو ہم گلے لوٹیں گے، نہیں، گلے ملے کوئی نہیں لوٹے گا، یہ سارے بیٹھ جائیں، ساری رات بیٹھے ہیں، جیسے میاں صاحب جا کے ادھر 27ویں میں ساری رات بیٹھے نا، عبادت کی آج رات ہے پاکستان کو بچانے، ساری رات بیٹھے، کل سارا دن بیٹھے، یہ بڑی کل سارا دن بیٹھے، ایک جان بچانا، اور اس وقت اٹھیں جب کوئی فیصلہ کر کے پوری اٹھیں زندگی اور کی یکسو عبادت سے ہو بڑی جائیں چیز ہوتی ہے۔ اور اس لوگوں کو بچائے، نہیں تو پھر ہر کوئی اپنی جان بچائے گا اور آخر میں کوئی نہیں بچے گا۔ میں طارق صاحب، میں نے بریک لینی ہے، لیکن خواص بریک پہ جانے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک پیغام میں ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے کم از کم خود ہی اعلان کر دیں کہ آپ کل عید نہیں منائیں گے، اپنے خاندان کے ساتھ نہیں ملیں گے، اور کل کا دن بھی آپ وزارت داخلہ کے اہم لوگوں کو، وزارت دفاع کے اہم لوگوں کو، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اور دوسرے وزراء اعلیٰ کو بٹھا کر اس کی پالیسی بنائیں گے، اور یہ عید کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا اس ملک کو۔ اور اگر آپ نے کل کا دن بھی ضائع کر دیا تو آپ میں اور پچھلی حکمرانوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا۔ میں بریک لوں گا، بریک کے بعد میں آپ کی طرف چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات، ایک انتہائی دکھی اور افسوسناک عید جو کل ہم منائیں گے۔ میری درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ عید منائیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم کوئٹہ میں رہنے والے ان بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں جو کوئٹہ کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے آج مارے گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے لیے ایس ایم ایس ہی کر دیجئے، ان کو پھول بھجوا دیں، یا کوئٹہ کی پولیس کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو دوسرا ملک نہیں ہے، الگ نہیں ہے،
ہم سب آپ کے ساتھ ہیں بحیثیت قوم، اور یہ ساری جنگ ہم سب کی جنگ ہے، اور ہم سب نے اس ملک کو بچانا ہے، اور اپنی اگلی نسلوں کو بچانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جی جس صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، پاکستان کے لوگ، میں نے بھی تھوڑا سا ایسے خبریں دیکھ رہا تھا، یہ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ، کراچی کا ڈیفنس، یا یہاں کی جناح جو میڈیا میں ہم دیکھیں، جو آپ بھی دکھا رہے ہیں، الزام آپ پر بھی، آپ پر بھی الزام، خدا کے لیے یہ بھی نہ دکھائیں، اور جو لوگ ہیں نا ان کو کہیں کہ خدا کے لیے اس کو، یہ لوگوں کو یہ تماشا نہ دکھائیں، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ آج ہمارے گھر میں ایک جنازہ ہے اور کل ہم نے اس کو دفنانا ہے، تو یہ رویہ ہونا چاہیے، ورنہ اسی سے نفرتیں ہوں گی کہ ہم یہاں پر مر رہے ہیں اور یہ وہاں پر ہلہ گلے میں ساری رات مارکیٹیں کھلی رہی ہیں۔ لوگوں کو احساس کرنا چاہیے۔ سینیٹر میر حاصل خان بزنجو صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بزنجو صاحب، یہ اگر پچھلی حکومت تھی جو 5 سال بلوچستان میں حکومت رہی، ان کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا زیادہ تر وقت اسلام آباد میں گزرتا ہے اور وہ کوئٹہ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جب بھی ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو ان کی طرف سے ایک عجیب و غریب قسم کا بیان سامنے آ جاتا ہے۔ اب تو اصل بلوچوں کے پاس حکومت آ چکی ہے، اتنا خوفناک واقعہ ہوا، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس سامنے نہیں آیا، یا حکومت سامنے ہی نہیں آئی، آپ میڈیا کے سامنے نہیں آئے، آپ کے وزیر اعلیٰ میڈیا کے سامنے نہیں آئے، ہم ٹیلی فون کرتے ہیں، کوئی حکومت کا کوئی بڑا شخص فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے فون سوئچ آف ہیں اس وقت، اور صرف ایک شخص رہ گیا ہے جس کا نام آئی جی پولیس ہے، وہ بیان دے رہا ہے پوری حکومت، پوری اسٹیٹ کی طرف سے۔ تو میں اس کو کیا کہوں گا بزنجو صاحب؟ جی میرے خیال میں آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں چیف منسٹر صاحب۔ اس وقت بھی اپنے بھائی کے فاتحہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ خبر پہنچی ہے لیفٹ فار کوئٹہ، تو وہ کوئٹہ جا چکے ہیں۔ دیکھیں اس میں چوہدری صاحب، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، ہمیں جب یہ حکومت کی بات چلی تو ہمارے اندر ایک ڈسکشن تھا کہ آیا ہم اس حکومت کو لے یا نہ لیں۔ ہمارے اندر ایک سیریس ڈسکشن تھا کہ دیکھیں جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم شاید ناکام ہو جائے، اسی لیے ہمیں اس کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ دوسرا بڑا سوال یہ تھا کہ اگر آج یہ ذمہ داری ہم نہیں لیں گے تو باقی کوئی ویسے بھی اس کو سیریسلی لینے کو تیار نہیں، جس کی ہماری مجبوری یہ بنی کہ ہم یہ حکومت ہاتھ میں لیں۔ مگر اس کو لینے کے ساتھ ہی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو، میاں صاحب کو 4-5 چیزیں بہت کیٹیگریکلی بتائی تھی۔ پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں اس 10-15 سال میں اس وقت آپ کا 20% جو ہے علاقہ وہ پولیس کے پاس ہے، 80% آپ کا علاقہ لیویز کے پاس ہے۔ جو لیویز آپ کا ہے وہ کرپل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ کم و بیش پولیس کا بھی غریب کا یہی حال ہے کوئٹے کو چھوڑ کے باقی تمام بلوچستان میں۔ دوسری اہم چیز جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئٹے میں 3 قسم کے جو جہادی آپ کہیں یا سپریٹسٹ کہیں وہ چل رہے ہیں۔ ایک لشکر جنگوی ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک طالبان ہے، ایک بلوچ ملیٹنٹ۔ اب لشکر جنگوی کی طریقہ کار وہ ہے کہ وہ دھماکے کر دیتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ٹپیکلی ٹی ٹی پی اسٹائل کا واقعہ ہے۔ اسی طرح آپ کو بولان میں جس طرح لوگوں کو، مظلوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا گیا، وہ BLF۔ اب ایک چیز ہمیں اور آپ کو میرے خیال میں، یہ جب حکومت سے پہلے تھے، حکومت میں آئے ہیں بعد میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ریاست کو ایک فیصلہ کرنا ہے، آیا ریاست وہ فیصلہ کرے گا یا نہیں۔ سر یہ فیصلہ کرے گا کون؟ کون کرے گا؟ مجھے اگر 1 منٹ آپ دے دیں۔ ریاست سے مراد ہماری وہ تمام، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، مرکزی حکومت ہو، فوج ہو، ہماری دوسری اسٹیبلشمنٹ ہو، آیا ہم اس واقعی میں یہ جو دہشت گردی ہمارے ملک میں جو لہر پھیلی ہوئی ہے، کیا ہم اس کو روکنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اس کو روکیں گے؟ کیا ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے بندوق کے علاوہ کسی دوسرے کی بندوق کی اجازت نہیں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی حوالے سے پاکستان میں یہ فیصلہ کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ بزنجو صاحب اس میں میں قطع کلامی کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت بلوچستان میں آپ کی ہے، میاں نواز شریف صاحب آپ کے دوست ہیں، کولیشن پارٹنر ہیں آپ ایک دوسرے کے۔ وفاق میں میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا درد دل رکھتا ہوں، مجھے پاکستان کا بڑا دکھ ہے، درد ہے،
ان کو آپ نے بٹھانا ہے، فوج آپ کے متحد ہے، پولیس آپ کے براہ راست متحد ہے، ایف سی آپ کے زیر نگران ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی ہیں تو بیٹھنا تو آپ نے، بٹھانا بھی آپ نے ہے. اگر آپ جان کیری کے سے میٹنگ سے پہلے آرمی چیف کو بلوا سکتے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلوا سکتے ہیں تو ملک کو دہشت گردی سے آزاد کرانے کے لیے بھی آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو دعوت نہیں دے رہے تو ڈیفینیٹلی فالٹ آپ ہی کا ہے، ذمہ داری آپ ہی کو اٹھانی پڑے گی. بندر صاحب آپ جواب ضرور دیجیے گا لیکن میں وقفہ لوں گا یہاں پہ اور یہیں سے بات کو سٹارٹ کریں گے. چھوٹے بریک کے بعد واپس آ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصا صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ عوام ہمیشہ حکومت کی طرف دیکھتی ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ ریاست کو کرنا چاہیے. آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ریاست کون ہے اور ریاست کو کون اکٹھا کرے گا، اس سے جواب دہی کا عمل جو اس کے خلاف ہوگا وہ کون کرے گا، اس سے قوانین کون بنائے گا، ان قوانین پر عمل درآمد کون کرے گا، اصل ذمہ داری ہے کس کی. بزنجر صاحب اگر یہ ریاست کا ایشو ہے تو ریاست تو آپ ہیں اس وقت. جی بالکل، اگر آپ اس حد تک کہ میں حکومت کا حصہ ہوں، اگر میں کہوں کہ اس میں جو کچھ ہوا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کلیت میں اس کا ذمہ دار ہوں. چاہے میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں میں ذمہ دار ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا بھی میں ذمہ دار ہوں. اسی طرح نواز شریف بینگ کے پرائم منسٹر وہ کچھ کرے نہ کرے اس کا ذمہ دار ضرور ہے. جب آپ ریاست میں حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ سب اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس کا میں بھی ذمہ دار ہوں، نواز شریف بھی ذمہ دار ہے، آرمی چیف بھی ذمہ دار ہے، اور ہم اور آپ دونوں بیٹھے ہم سب ذمہ دار ہیں. کیونکہ یہ اگر ریاست کی بات ہوتی ہے یہ ایک فرد کی نہیں، ایک گروہ کی نہیں، اس ریاست میں بسنے والے تمام انسانوں کی ہوتی ہے. چاہے وہ میڈیا میں بیٹھا ہو، چاہے وہ پولیس میں بیٹھا ہو، چاہے حکومت میں بیٹھا ہو. اب جو میرا سوال ہے جس کو میں بار بار پٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم مانے نہ مانے، ہم کسی سے پوچھیں، کسی پہ زور دے نہ دیں، مگر ابھی تک ہم نے ہمارے مقابلے میں یا ہماری حکومت کے مقابلے میں جو دوسری قوت ہیں ان کی پالیسیاں بالکل واضح اور کلیئر ہیں اور ان کے اہداف کلیئر ہیں. وہ اپنے اہداف کو سیدھا جا رہی ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اگر آپ پرسوں کے بلوچستان کے تمام اخبارات اٹھا لیں، وہاں پہ جمعیت نظریاتی کے لوگ ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں، ملا عمر کا پیغام پڑھ کے سنا رہے ہیں. بلوچستان کے ایک ایک گاؤں میں کوئٹہ سے لے کر جو ہے ساحل تک ملا عمر کا ایک کلیئر پیغام جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ سر کس جگہ پہ ہے بزنجر صاحب، کس جگہ ہو رہا ہے یہ سر کوئٹہ میں ہو رہا ہے. اور کوئٹہ میں سر حکومت کس کی ہے بزنجر صاحب؟ جی حکومت کس کی ہے بزنجر صاحب؟ ہماری ہے. میں آپ روکے نا سر، آپ کیوں نہیں روک رہے؟ نہیں روک سکتے، ہم اس کو نہیں روک سکتے. وہ ایک کیوں نہیں روک سکتے بھائی؟ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ ایک جماعت ہے جو ریکگنائزڈ ہے آپ کی الیکشن کمیشن میں، اور وہ کلیتاً کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام ہے، ہم کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن میری جو بات کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اہداف میں کلیئر ہیں، چاہے ہماری حکومت کی بات کریں، ہماری فوج کی بات کریں یا ہم میری بات کریں. شاید ہمارے اہداف اتنے کلیئر نہیں ہیں. بالکل جب تک ہمارے اہداف کلیئر نہیں ہوں گے ہم مخمصو میں رہیں گے، ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہیں گے اور اسی طرح لوگ مرتے رہیں گے. ریاست اور بالآخر آخر میں ہم بھی مر جائیں گے اس میں. بزنجر صاحب آپ اور میں بھی اس کا حصہ بن جائیں گے، طارق عظیم صاحب بھی حصہ بن جائیں گے اس کا. اور میاں نواز شریف صاحب کو اپنی زندگی بچانے کے لیے مورچے میں بند ہو کے بیٹھنا پڑے گا. اگر تو آپ اس زندگی کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس صورتحال کو اسی طرح رہنا دیں. طارق عظیم صاحب ہم نے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ساری صورتحال سے ملک کو نکالنا ہے یا پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنے مورچوں میں جانا ہے. تو کم از کم آپ حکومت ہیں، آپ تو فیصلہ کریں کہ آپ نے مورچے میں زندگی نہیں گزارنی، آپ نے اس فرنٹ پہ جا کے لڑنا ہے، لڑ کے اس ملک کو ٹھیک کرنا. دیکھیے جی، اگر آپ اب ہمارا مینیفیسٹو پڑھیں جس کو ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے، اور مجھے پتا ہے آپ کہیں گے جی 3.5 ہو گئے ہیں، آپ کو ابھی تک نہیں کیا گیا. ابھی جو آنے والا جو ہوگا نیکسٹ سیشن جو ہو رہا ہے، جو 13 اگست کو آ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم جو لاز جو ہیں، اینٹی ٹیررزم لاز جو ہیں، اس میں امینڈمنٹ کریں گے. سر کرتے ہیں جی بالکل، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آنے والے جو ہے ہمارا سیشن جائے گا. نہیں سر آپ دیکھیں 200 لوگوں کو بٹھائیں. پارلیمنٹ تو آج بیٹھی نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں پریکٹیکل بات کریں نا. اب جو آنے والا سے بھی آپ نے بنا لی 2-4 بالکل جی اس میں بالکل جی اس میں تیاری پوری تیاری ہے، اس کو لے کے آ رہے ہیں ہم. اس میں 13 تاریخ کو منظور کروائیں، اس کو جا کے اس میں امینڈمنٹ ہوگی، اس میں ایویڈنس لاز بھی ہوگی، اس میں ہم جا کے جو ہوگا پروٹیکشن آف وٹنس کا بھی ہم نے پروگرام بنایا ہے، اس میں ججز کی پروٹیکشن بھی ہوگی، تاکہ یہ سارے کا سارا سسٹم ہے. اٹ نیڈز اوور ہال، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ڈیڈ لائن کیا ہے؟ اور ڈیڈ لائن تو جتنی جلدی پاسبل، ایز سون ایز پاسبل. آپ ایک دن رکھیں نا سر، ایز سون ایز یہ پاسبل فیصلہ کریں
کہ یہ دن ہے جیسے آپ نے کہا یہ انسداد دہشت گردی کا قانون دے رہے ہیں. جی بالکل ہوگا. اور اس پہ ایک اور جو میں ساتھ کہتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے عوام کو، انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے جس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسلام کا آپ نے جو سبق دینا ہے کہ اسلام از ریلیجن آف پیس، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے دہشت گردی کی، یہ بھی ایک کام ہے جس میں آپ کا بہت بڑا رول ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان ٹوٹو کرنی پڑیں گی، جیسے دوسری دنیا نے کیا. دونوں نے آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈے ہیں چیزوں کے. اس میں ایسا ہوا، IRA کی مثال ہے برطانیہ میں جہاں پہ اس قسم کی انسرجنسی چل رہی تھی. وہاں پہ یہ حال تھا کہ آپ کو شاید پتا ہو کہ جیری ایڈم، ایلک میگنس جیسے لوگ جو ان کے لیڈرز تھے، آپ کو پتا ہے کوئی میڈیا ان کا انٹرویو تک نہیں کرتا تھا. اگر انٹرویو ان کا ہونا تھا تو ایکٹر بولتا تھا اس کی آواز اس کی. ہمارے ہاں تو دہشت گرد کو آپ جا کے دکھاتے ہیں، اس کا انٹرویو دکھاتے ہیں. اب اللہ کرے نہ دکھائیں. یعنی کہ ہمارے ہاں تو عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ کہ ابھی وہ علی گلانی کو جن کو اغوا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ویڈیو بھیجیں گے، جو ویڈیو دکھایا جائے گا. آئی ہوپ نہیں دکھایا جائے گا. بات یہ ہے کہ ابھی عدنان رشید صاحب، وہ جو طالبان جن کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی، کسی ٹیلی ویژن چینل نے نہیں دکھائی. نہیں ہونا چاہیے. آپ کی حکومت اس کو نہیں روک سکی. انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. یہ اس سے بڑا فیلئر کیا ہو سکتا ہے کہ IT وزارت ہے پاکستان میں، لیکن اس وزارت پہ پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ اس کی ای میل روک سکے. انٹرنیٹ پہ بہت مشکل ہے. انٹرنیٹ پہ ابھی یوٹیوب بند ہوئی ہے. دیر آر ویز کہ ابھی آج بھی پاکستان میں بیٹھ کے یوٹیوب آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ اس کو انٹرنیٹ ایک ایسا موڈم ہے جس کو آپ سر، وہ دنیا میں اس کے سولوشن ہیں سارے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کام کریں سر، آپ اسرائیل کو گالی دے کے دیکھیں اور آپ اس کو یوٹیوب پر چڑھائیں. اس کو تھوڑی دیر بعد اگر وہ غائب نہیں ہوتی تو آپ مجھے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو نکال دیں گے. دور سے وہ آپ کے پاکستان میں اس کو روک رہے ہیں. وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکے گی، وہ آگے نہیں جا سکے گی. تو کم از کم آپ یہ تو کر لیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا بھی جو ہے. یہ بتائیے گا جیسے طارق صاحب کی طرف جانا ہے، جیسے یہ بتائیے گا کہ یہ کب تک ہم بحث کرتے رہیں گے، کب تک پالیسیاں بنتی رہیں گی، کب تک فارمولے بنتے رہیں گے، عمل کا وقت کب آئے گا؟ نہیں میرا تو رونا یہ پالیسی ہے کدھر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میرا سب سے پہلا سوال ہی میرا یہ تھا، پالیسی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کو فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے کو پھر پالیسی میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو پھر آپ پالیسی بنائیں گے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ فی الحال تو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اور یہ جو فرما رہے ہیں طارق صاحب کہ جناب یہ قانون بنائیں گے، بھائی صرف قانون ہی تو سارے مسائل کا حل نہیں ہوگا نا. آپ نے دیکھیں نا، آپ بہت سے مثال کے طور پر فیصلہ آپ یہ کریں کہ کیا آپ نے روٹ کاز جو ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی سوویت یونین کا جو انٹرونشن تھے وہاں سے معاملہ شروع ہوا، کیا آپ نے روٹ کاز سے ایڈریس کرنا ہے؟ دیکھیں نا ابھی ایٹ اے ٹائم جیسے بزنجو صاحب نے ذکر کیا، بولان میں ایک واقعہ ہوا، وہ ڈیفرنٹ بات تھی. جو وہاں پر اہل تشیع بہت سے واقعات ہوئے وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل تھا. پھر یہ جو ہے جو شیلڈ بن کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ کیا گیا. تو گزارش یہ کہ فیصلہ کریں کہ کیا آپ نے روٹ کاز کو ایڈریس کرنا ہے، کیا آپ نے یہ بیڈ طالبان گڈ طالبان کی جو باتیں ہیں ان کے ساتھ کس طرح ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اگر مذاکرات کرنے تو کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ہوں گے، کیا آپ کی بنیاد ہوگی کہ اس سے ریڈ لائن کو ڈرا کریں گے کہ اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں یا اس سے آگے نہیں جا سکتے. پھر آپ کے ذہن میں وہ بھی رہے گا کہ پہلے KP کے علاقے میں جو مختلف ہوئے سوات میں یا دوسری جگہ پہ وہاں کے کیا تو بات یہ سارا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں 13 اگست تو یہ بے شک وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن بات یہ جو عید کی چھٹیاں کیوں منائیں، عید کے دن بیٹھیں، کیوں بیٹھیں، یہ بیٹھیں ابھی سے بیٹھیں، نان سٹاپ بیٹھیں. یہ پاکستان کو بچانے کی بات ہے، 18 کروڑ لوگوں کو بچانے کی بات ہے. اس لیے یہ رول ماڈل بنے. اگر یہ خود رول ماڈل بنیں گے نا تو میں آپ کو یقین بناتا ہوں یہ اس کو اگر سیریسلی لیں گے تو یہ جو اس وقت ہلا گلا جو سپر مارکیٹ جناح سپر میں ہو رہا ہے یا لاہور یا کراچی کے ڈیفنس میں ہو رہا ہے پھر یہ نہیں ہوگا. پھر لوگ بھی احساس کریں گے. اگر لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے حکمران اپنی اپنی زندگی گزر رہے ہیں تو پھر ہر کوئی اپنی زندگی گزارے گا. لیکن ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی تک وہ بات دوسروں تک ہے لیکن یہ کل بات آپ تک بھی پہنچے گی. کم از کم سوگ کا اعلان کر دیں آپ ان لوگوں کے ساتھ جو عام لوگوں کی جان بچاتے ہوئے شہید ہوئے. ان کے لواحقین کو یہ پیغام تو دیں کہ آپ کے جو پیارے تھے ان کی قربانیاں ضائع نہیں گئی. بزنجو صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ یہ بتائیے گا، لیکن آپ نے جواب وقفے کے بعد دینا ہے، وقفہ لینا ہے میں نے یہاں پہ. سوال سمپل سا یہ ہے کہ جو 34 لوگ آج شہید ہو گئے ان کی نماز جنازہ ہوگی، کیا وزیر اعلیٰ صاحب یا آپ اس میں تشریف لے جائیں گے یا میاں نواز شریف صاحب یا وزیر داخلہ صاحب کو اس میں جانا چاہیے؟ اور اگر آپ لوگ یا وزیر داخلہ وہاں نہیں جاتے یا وزیر اعظم صاحب کا نمائندہ یا وزیر اعظم خود تشریف نہیں لے جاتے تو یہ پولیس والے اس اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کیوں کریں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खास बड़ा छोटा सा सवाल है कि 34 लोग जो शहीद हो गए, इनकी जब नमाज जनाजा होगी तो हुकूमत का क्या रिस्पांस होना चाहिए? बुज़ाइफ साहब, आपके वज़ीर आला साहब, आप लोग, वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब को तशरीफ ले जाएगा उस जनाजे में? जी, मैं बाकियों का इल्म मुझे नहीं है, मगर मैं आई एम वेरी श्योर कि वज़ीर आला साहब जो है उस जनाजे में भी शरीक होंगे, और वो उसके बाद उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है, वो शायद वो जो रसूमात हैं वो भी अदा करने उनका हिस्सा बनेगा। तो बाकियों का मुझे नहीं है, क्योंकि मैं खुद गांव में बैठा हूँ, आगे पीछे पानी चल रहा है, हम तो गांव से निकलने के काबिल भी नहीं है इस वक्त। और लेकिन सर वो नमाज जनाजा हो चुकी है, उसमें चीफ जस्टिस साहब, उनके साहबजादे और इसके अलावा जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब तशरीफ ले गए जी, लेकिन हुकूमत नहीं गई सर, हुकूमत नहीं गई उसमें। मैं चीफ मिनिस्टर तुरबत से निकला था, वो वहां से कराची गया, कराची से उसको क्वेटा आना था, वो अपने फातिहा पे बैठा हुआ था। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम चीजें हैं, मगर इससे ज्यादा अहम ये है कि आया हम आगे जाके लोगों की जिंदगियां भी बचा पाएंगी, या इसी तरह हम इमरजेंसी में फातिहा ही लोगों के पढ़ते रहेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने, चाहे हम हुकूमत में हैं, नई हुकूमत में हैं। अगर इस मुल्क में हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स हम इस मुल्क के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बचाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही, अगर हम बिल्कुल सही। और अगर हम नहीं कर पा रहे तो बुज़ाइफ साहब, ना इस सियासत का कोई फायदा है, ना इस हुकूमत का कोई फायदा है, ना मुल्क में रहने का कोई फायदा है, ना इंसान कहलाने को कोई फायदा, ना पाकिस्तानी कहलाने को कोई फायदा। बुज़ाइफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तस्लीम नूरानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सेक्रेटरी दाखिला रहे हैं और पाकिस्तान में उन्होंने बहुत अहम पोस्टों पे ये रहे। नूरानी साहब, ये बड़ा मुख्तसर वक्त है, माज़रत चाहता हूँ बहुत लेट हमारी DSNG आप तक पहुंची, क्योंकि पूरी जो इस वक्त कौम है वो ईद मनाने की कोशिश कर रही है। सड़कों के ऊपर वो ना एम्बुलेंस को गुजरने देते हैं, ना DSNG को गुजरने देते हैं, टाइम बहुत कम है। मुझे ये बताइए कि इसका हल क्या है, क्या हल तजवीज़ करते हैं आप? देखिए, एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत देर कर दी, उन्होंने बहुत लाइटली लिया इस मसले को, और 2 महीने उन्होंने गुजार दिए और अभी तक कोई सर जोड़ के बैठने का बंदोबस्त भी नहीं हुआ। मगर इस वक्त जो इमीडिएट है वो है मोरल ऑफ द फोर्स। पहले मर रहे थे दूसरे लोग, यानी जो शहीद हो रहे थे दूसरे लोग। अब जब ये पिछले दिनों में आप देख रहे हैं कि ज़्यादा आम पुलिस और जो है आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट के है लोग जो है वो निशाना बन रहे हैं। इनकी मोराल के लिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को या वज़ीर आज़म साहब के भाई को, किसी को वहाँ जाना चाहिए। बेशक वो बहुत सिक्योरिटी उनकी हो, मगर एक जो फ़ोटो ऑप एक होती है पब्लिसिटी के लिए, ये एक फ़ोटो ऑप जो है यकजानियत के लिए, ये बड़ी ज़रूरी है। और तीसरा मैं समझता हूँ कि शायद ये मौका है कि बलूचिस्तान में क्वेटा जो है वो हार्ट है और इस वक्त टोटल आउट ऑफ कंट्रोल लगता है, कि शायद ये मौका है कि उसको कुछ अरसे के लिए फौज के हवाले कर दिया जाए, ताकि कुछ सेम्बलेंस ऑफ सिक्योरिटी, कुछ सेम्बलेंस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट रहे। क्योंकि जितने बंदे शहीद हुए हैं, मैं समझता हूं कि हो ऐसा ना खुदा न खास्ता हो कि पुलिस वाले जो हैं वहां पर वो भाग जाएं और ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए कि एनार्की आ जाए, क्योंकि हिट किया इतना ज़बरदस्त उन्होंने एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ, कि मैं समझता हूँ कि शायद इस वक्त ये मौका हो कि कुछ अरसे के लिए फौज को लाया जाए, कम से कम सिर्फ क्वेटा को सेफगार्ड करने के लिए। जी, बहुत मेहरबानी नूरानी साहब आपकी। तारिक अज़ीम साहब, ये है एक तजवीज़ है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई शहर, वहाँ पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो वहाँ पे काम नहीं कर पाती, तो फौज के हवाले करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। देखें, अगर वो इन्फोर्स नहीं कर सकते रेट ऑफ द स्टेट, तो फिर उसमें तो मेरा ख्याल दूसरा कोई ऑप्शन रहती नहीं है। आवाम की जो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तो हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, उसमें करना पड़ेगा इसमें। और देखें, ये सिर्फ खाली जनाजे में शिरकत की बात नहीं है। आई थिंक द टाइम इज़ फॉर एक्शन नाउ। खाली बातें बहुत हो चुकी हैं। मोरल बूस्टिंग, बिल्कुल मैं तस्लीम नूरानी साहब से एग्री करता हूँ। मोरल इसी तरह जी। और ये हमारे सीनियर फंक्शनरी हैं स्टेट के, जब DIG लेवल के बंदे और सारे के सारे जब चले जाते हैं तो वाकई मोरल बहुत डाउन होगा इनका। उनके पास ऑलरेडी उनके पास इक्विपमेंट की बहुत कमी थी, वो कंप्लेन कर रहे थे हमारे पास नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है हमारे पास। उसके बाद जब इस किस्म के हालात होते हैं, पहले हम कहते हैं जी आर्मी बंदे हैं, आप देखें वो जिस तरीके से बसों में उतार के लोगों को शहीद किया गया, अब आके यहाँ तक बात पहुंची है, तो इसमें मेरा ख्याल है वी हैव टू यूज एवरी ऑप्शन ओपन टू अस। हर चीज़ उसमें आर्मी भी हो सकती है, उसमें जाके वज़ीर आज़म साहब को वहाँ पे जाना पड़े, दूसरों को जाना पड़े, जाके बैठ के हालात को ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल।
جی جسٹس عارف صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیسے کیا کرنا چاہیے فوری طور پر؟ لیکن یہ فیصلہ کر لیں نا، میں تو اسی بات ہے، فیصلہ کریں آپ، اور فیصلہ جس کا کریں. دیکھیں یہ مجبوری ہے بلوچستان کے حوالے سے، جو سچویشنز کے حوالے سے آپ کو نہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسی بلکہ آپ کو فوج اور مختلف جو انٹیلیجنس ایجنسی ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے کون سے مسائل ہیں، آپ کی کیا لمیٹیشن ہے، آپ کی کیا ریزرویشنز ہیں، اور اس کے بعد ساری چیزیں سامنے آ کر اس کا کوئی حل نکالا جائے. کیونکہ ظاہر ہے میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کس ایجنسی کے یا کس انسٹیٹیوشن کے کیا تحفظات ہیں، کیونکہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو بن چکا ہے اور سائملٹینیسلی شاید آپ کو لانگ رن میں روٹ کاز کو باہر ایڈریس کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ایک فیصلہ ہم نے جیسے صاحب یہ بھی کرنا ہے کہ پولیس کا کام کیا ہے، کیا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ان کا کام ہے؟ ان کی تو نہیں دیکھیں نا، یہ اس کا تو پھر حل یہ ہے نا کہ یہ جو پولیس یا ہماری ایون فوج بھی جو ہے وہ اس قسم کی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ٹرین نہیں کیا گیا، تو سائملٹینیسلی آپ نے ان کو ٹرین بھی کرنا ہے. پولیس نے جواریوں کو پکڑنا ہے، انہوں نے قاتلوں کو پکڑنا ہے، چوروں کو گرفتار کرنا ہے، یا پھر انہوں نے دہشت گردی ساری چیزوں کو دیکھیں، یہ فیصلہ تو کریں نا، یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو یہ پہلے آپ فیصلہ کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا ٹارگٹ ہوں گے، کیا کیا مشکلات ہوں گی اور اس کو کس طریقے سے ڈیل وتھ کیا جائے گا. تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. لیکن بنیادی چیز ہے کہ پہلے فیصلہ کریں اور یہ ذمہ داری لیں کہ یہ ان کی ٹوٹل ریسپانسبلٹی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا جو بھی رزلٹ نکلا اور خدا نخواستہ خراب رزلٹ نکلا تو باقی سارے سائڈ پر ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی جو ہے الزام ان پر آئے گا کہ ان کی حکومت تھی، ان کا ناکامی ان کی ہوگی، سب سے بڑی ناکامی ان کی ہوگی. سب سے بڑی بات ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اس کو ختم ہونی چاہیے. ساری قوم کو، جیسے آصف بن جو صاحب نے کہا، وی آر آل ریسپانسبل آل ان ون. ہمیں سب کو مل کے کرنا ہے یہ کام، اور اس پہ ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کریں گے. جی آپ کی حکومت ہے، میری حکومت، آپ کو 60 دن ہو گئے کچھ نہیں کیا، آپ کی حکومت کو اتنے سال ہو گئے. یہ میرا خیال ختم ہونا پڑے گا. ابھی سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. لیڈ تو کریں نا آپ. بالکل جی، تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے نا. اگر آپ لیڈ ہی نہیں کریں گے تو ہم کس کے ساتھ چلیں گے؟ اسی لیے کہا ہے کہ اے پی سی بلائی جائے بیٹھ کے، لیکن وہ اے پی سی نہ ہو جیسے فوٹو شاپ ہو، صرف خالی آگے فوٹو کھچا کے چلے جائیں. لوگوں نے آپ بیٹھے ووٹ دیے ہیں، ان کو اختیار دیا ہے جی، لیکن اس کو سب کو ساتھ، لیکن سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا لوگ پڑے گا. بیٹھے اور ساری آپشنز کو ایکسرسائز کرنا، حکومت آپ کی. جی بالکل. اور اس سے زیادہ آپ کو مزید کیا چاہیے؟ کے پی کی جن کو ووٹ دیے ان کو لیں، ایون کراچی میں ایم کیو ایم ہے یا وہ پیپلز پارٹی، ان کو لیں جن کو اختیار دیا ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آپ کو باقی چیزوں کا اختیار دے رہے ہیں لیکن اس چیز کا اختیار نہیں اے پی سی، کیونکہ ہمیں اے پی سی کا پرانا تجربہ ہے. آپ کو حکومت دی ہے، اس میں سندھ بھی ہے، وہ بھی ہے، ان کو ساتھ بٹھائیں، اداروں کو بٹھائیں اور فیصلہ کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن میں مہمانوں سے اجازت لینے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتا چلوں کہ ابھی خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب میاں نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کریں گے. کاش وہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.